बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेखुपुरा के एक गांव में 28 साल एक नौजवान को इसी की हवेली में कत्ल कर दिया गया। कातिल ने एक अजीबोगरीब काम किया और कत्ल करने के बाद इस नौजवान का नफ्स काट कर अपने साथ ले गया। फिर इस नौजवान के सीने पर एक सुर्ख रंग का रुमाल डालकर भाग गया। पूरा गांव इस कत्ल पर हैरान था, क्योंकि नौजवान एक तहज्जुद पढ़ने वाला नेक शख्स था। जिंदगी में इसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था। पुलिस ने तफ्तीश करने के लिए पूरे गांव को घेरे में ले लिया। एक इमाम मस्जिद ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि मकतूल रोज़ेदार था। जिंदगी में इसने कभी रोज़ा कज़ा नहीं किया था, मगर कल अफ्तारी के बाद वो कहने लगा कि बाज़ लोग एक छोटी सी बात को परसों याद रखते हैं, बदले के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाते हैं। हालांकि सोशल मामलात में भूल जाना, माफ़ कर देना अंजाम के लिहाज से दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतर साबित होता है, फिर भी बाज़ बातें भुलाना मुश्किल होती हैं। बाज़ लोग होते हैं जो भूलने का फ़न नहीं जानते, छोटी सी बात को याद रखते हैं, अपने वक़ार का मसला बना लेते हैं और इसे हर वक्त याद करते रहते हैं। ये वाक़या भी एक ऐसी ही छोटी सी बात से शुरू हुआ। सर्दियों के दिन थे, वो गली बाजार जल्दी सुनसान हो गए थे। रात के 8 और 9 बजे के दरमियान मुझे एक कत्ल की इत्तला मिली। मैं चंद आदमियों को साथ लेकर जाए वक़ूआ पर जा पहुंचा। लाश हवेली के वसी सेन के एक कोने में पड़ी थी। सेन कच्चा था। एक तरफ छप्पड़ के नीचे दर्जे के करीब मोशी बंधे हुए थे, दूसरी तरफ चारे का एक ढेर लगा हुआ था। कोने में जलाने वाली लकड़ियां रखी गई थीं। लकड़ियों के करीब एक खुरली औंधी पड़ी थी। खुरली के चंद कदम पर अकबी दरवाज़ा था, जो कि गालबन मवेशियों को लाने और जाने के लिए इस्तेमाल होता था। हवेली में कोहराम मचा हुआ था। लाश खुरली के पास पड़ी थी। आला कत्ल भी वहीं था। वो एक गंडा सा था जिस पर खून लगा हुआ था। मैंने टार्च की रोशनी में लाश को मुआयना किया। मकतूल ने शलवार कमीज और स्वेटर पहन रखा था। कातिल ने कत्ल करने के बाद नौजवान का नफ्स भी काट लिया था और इसके जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा कंबल में लपेट दिया था। सरसरी मुआयने के बाद मुझे इसके जिस्म पर 2 कारी जख्म नज़र आए। एक बाएं आँख और कान के दरमियान में था और दूसरा गर्दन पर। चंद मामूली जख्म उंगलियों पर भी मौजूद थे। गालबन ये जख्म वार को रोकने के नतीजे में आए थे। इसके सर के आसपास कसीर मिकदार में खून फैला हुआ था। जाए वारदात की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैं लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मकतूल का नाम इम्तियाज़ और उम्र 28 साल मालूम होती थी। वो ग्रेजुएट और गैर शादीशुदा था। हवेली इसकी अपनी ही थी, जिसमें वो अपनी माँ, 2 बहनों और एक भाई के साथ रहता था। बाप फौत हो चुका था। ज़मीनों का छोटा मोटा काम इसका छोटा भाई गुलजार संभालता था। इम्तियाज़ के बारे में मालूम हुआ किसी जिम्मेदारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कुछ अर्सा तक लाहौर में मुलाजमत भी करता रहा था। इसने कई और जगहों पर मुलाजमत भी की थी, लेकिन साल 1.5 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता था। तफ्तीश के दौरान काफ़ी बातों का मुझे इस नौजवान के बारे में इल्म हुआ। मकतूल 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स था। इसने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था। गांव के इमाम मस्जिद ने तफ्तीश के दौरान मुझे बताया कि इम्तियाज़ हुसैन ने ज़िंदगी में कभी रोज़ा कज़ा नहीं किया था, मगर कल अफ्तारी के बाद जब वो मुझसे मिला तो कहने लगा कि मौलाना साहब, मेरी तबीयत में अजीब सी परेशानी है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि कल मेरा रोज़ा कज़ा हो जाएगा। वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे आने वाले खदशात का पहले ही इसे इल्म है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो एक अदबी ज़ौक़ का मालिक था। लाहौर में क़याम के दौरान अदबी महफ़िलों में जाया करता था। इसने अपने कस्बे में भी एक अदबी मजलिस बना रखी थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन शायद अदाब ज़िंदगी के नाम से ये मजलिस काम करती थी। इसके बारे में आम रिपोर्ट ये थी कि ये एक खामोश तबीयत और सुलह पसंद शख्स था। इसके अंदर जिम्मेदारियों वाली बात बिल्कुल नहीं थी, ना ही इसका कोई दुश्मन था। ऐसे बेज़रा शख्स के साथ वहशियाना कत्ल
پر ہر کوئی حیران تھا۔ یہ امتیاز حسین کا سرسری خاکہ تھا جو تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا۔ وہ سردیوں کی رات تھی، وہ لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھیوں کے سامنے یا لحافوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ اس ٹھٹری ہوئی رات میں امتیاز حسین باہر کیا کر رہا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چیخنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قاتل یہاں تو دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا اور اپنا کام کر کے دروازے کے راستے باہر چلا گیا، اور یہاں پہ امتیاز حسین نے خود اسے اپنے اندر بلایا تھا۔ باہر کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں اندر جا کر بیٹھ گیا اور پہلے امتیاز حسین کی ماں سے کچھ سوالات کیے۔ ان کا نام ساجدہ بی بی تھا، جو 55-56 برس کی مضبوط حوصلہ مند خاتون تھی۔ کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کا غم سے برا حال تھا۔ میں نے اسے صبر کی تلقین کی اور پوچھا کہ اتنی سردی میں ان کا بیٹا باہر کیوں گیا تھا؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کب باہر گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ 7 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا۔ اس کے بعد ادھر پچھلی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے برتن سمیٹے، چند چھوٹے موٹے کام نپٹائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری چھوٹی بیٹی سعیدہ میرے ساتھ والے بستر پر سوتی تھی۔ وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سعیدہ نے میرا کاندھا ہلایا اور کہنے لگی کہ باہر کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ گلزار حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ چیخنے کی آواز گلزار نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے کمرے میں آیا اور ٹارچ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہم بھی ان کے پیچھے باہر سین میں پہنچ گئے۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گلزار آگے بڑھا تو اس کی اپنے بھائی کی لاش پر نظر پڑی۔ وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ کسی ظالم نے اسے ذبح کر ڈالا۔ میں نے پوچھا، امتیاز حسین کی کسی کے ساتھ دشمنی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آپ پورے محلے سے پوچھ لیں، ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا۔ بہت مسکین قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ٹہلنے گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے۔ میں نے کہا، امتیاز حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی اور اس کے بعد کہا، تھانے دار صاحب، جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر ان کی پسند ان پڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ امتیاز کی شادی تو 15 سال پہلے ہی ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے ناپسند کیا ہو۔ تھانے دار صاحب، میں کسی کے بہو بیٹی کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں ضرور تھی، مگر وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کچھ سوالات کیے، مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قاتل یا مجرم پر روشنی ڈالتی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے گلزار حسین کو بلایا۔ وہ 24 برسہ دناور شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور پہلوانوں کی طرح کونیاں نکال کر چلتا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ جائیداد کا چکر نہ ہو، گلزار حسین نے جائیداد کی خاطر بھائی کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ گلزار حسین، مجھے تمہارے بھائی کی موت پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے جتنا دکھ تمہیں ہوا ہے اتنا کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارا سکا بھائی تھا، تمہارا بازو تھا، تمہارا خون تھا۔ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر بڑے اطمینان سے جواب دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے قتل کا سراغ لگانے میں کچھ کامیابی مل سکے۔ تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی، وہ سب سے پہلے تم بھاگ کر آئے تھے۔ باہر تم نے کیا دیکھا؟ تھانے دار صاحب، باہر اندھیرا تھا۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ میں ٹارچ لے کر باہر گیا
اور ادھر ادھر دیکھا، پچھلے دروازے کی طرف گیا۔ میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی مویشی چوری نہ ہو گیا ہو۔ پچھلا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں نے مویشیوں کی طرف نگاہ دوڑائی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دوسری طرف روشنی ڈالی تو کھرلی کے پاس مجھے بھائی امتیاز کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلزار حسین، کیا تم نے یہاں کھڑے کھڑے اندازہ کر لیا کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے؟ اندازہ تو مجھے یہیں سے ہو گیا تھا، لیکن شکل میں نے آگے جا کر ہی دیکھی تھی۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ گلزار حسین، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بہت شریف اور اچھا انسان تھا، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ تمہارے خیال میں اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے بھائی امتیاز کا ویسے تو کوئی دشمن نہیں تھا، مگر دلوں کا حال خدا جانے، میں کیا جان سکتا ہوں۔ انسان نے جہاں اتنے دوست پالے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ جائیداد اور زمینوں کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تھانے دار صاحب، میرا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن اس کا مزاج بہت مختلف تھا۔ اسے ذمہ داری کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ اصولاً تو جائیداد کا سارا انتظام بڑے بھائی کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن عملاً یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا، میں ہی کر رہا تھا۔ میں 7-8 جماعتوں سے اوپر نہ پڑھ سکا، مگر زمینوں کا انتظام سنبھالنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آئی، کیونکہ تمہارا بھائی زمینوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس لیے اسے کم از کم یہ دلچسپی تو ضرور ہوگی کہ اس کے حصے کی جائیداد اسے مل جائے، یعنی اس کے حصے کی زمین کی قیمت مل جائے۔ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اگر وہ اپنا حصہ مانگتا تو ہم انکار نہ کرتے۔ گلزار حسین، کیا تمہارا بھائی اکثر رات کو باہر بیٹھتا یا آج پہلا موقع تھا؟ اس بات کا جواب دینے میں اس نے قدر توقف کیا، پھر بولا، مجھے کسی کے جاسوسی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی امتیاز رات کو کہاں جاتا تھا اور کہاں بیٹھتا تھا۔ میں نے گلزار حسین سے کہا کہ وہ چند منٹ کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے، میں اسے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو تھوڑی دیر ہچکچایا، پھر میرے تیور دیکھ کر اپنی بیوی اور بڑی بہن کو بلا رہا ہے۔ اس کی بیوی کا نام خیرالنساء اور بہن کا نام نذیر بیگم تھا۔ دونوں نے گرم شالیں اوڑھی تھیں اور گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ میں نے گلزار حسین کو باہر بھیج دیا۔ خیرالنساء سے پوچھا، بی بی، کیا تم نے بھی چیخیں سنی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی، جی نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میں سو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، اس وقت تمہارا شوہر کہاں تھا؟ وہ سونے سے پہلے مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب واپس آئے تو میں سو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گلزار حسین نے پورا سچ نہیں بولا تھا۔ اگر وہ مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے گیا تھا تو اس نے یقیناً امتیاز کو کھرلی میں بیٹھے دیکھا ہوگا۔ میں نے نذیر بیگم سے پوچھا، کیا تم نے بھی چیخیں سننے کی آواز سنی؟ میں نے چیخنے کی آواز تو نہیں سنی، لیکن جب سعیدہ نے بتایا کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تو میری نیند اڑ گئی۔ میں نے پوچھا، تمہارا بھائی گلزار حسین اسی کتنی دیر کے بعد تمہارے کمرے میں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ شاید 2 سے 3 منٹ بعد آیا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی بھی شخص گنڈا سے وار کر کے 2 منٹ کے اندر کمرے میں پہنچ سکتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ گلزار حسین کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لینا چاہیے۔ ابتدائی علامتیں اس کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مزید تفتیش کے بعد ہی ایسا کرنا مناسب ہوگا۔ حویلی سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو اے ایس آئی نے مجھے بتایا کہ سر، مجھے ایک سراغ ملا ہے۔ میری ہدایت وہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا سراغ ملا؟ ادھر ایک شخص شاہ دین اس کا نام ہے، اے ایس آئی نے کہا کہ اس نے کہا کہ حویلی میں شور اٹھنے کے تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک عورت کو گلی میں تیز تیز چلتے دیکھا۔ اچھا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گلی میں تیز چلنا کوئی جرم نہیں۔ شاہ دین کے خیال میں وہ مشکوک عورت ہے۔ شاہ دین کا گھر اسی گلی میں ہے۔ وہ دیر عمر ایک آسودہ حال کاروباری شخص تھا۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ جی، میں اس عورت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے آپ نے گلی میں تیز سے چلتے دیکھا تھا۔ کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ وہ بڑی فتنہ ہے تو وہ عورت،
لیکن اگر وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے کہ وہ کوئی 20-21 سال کی نوجوان کماری لڑکی ہے، حالانکہ 2 شادیاں کر چکی ہے۔ ایک لڑکا پہلے شوہر سے ہے، اس کی عمر 12-13 سال ہے، اور دوسرے شوہر سے ایک لڑکی ہے۔ میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، شاہ جی، اس لڑکی یا عورت کا قتل کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو تھانے دار صاحب، آپ کو تلاش کرنا ہے، مگر معاملہ بڑا گہرا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ امتیاز حسین اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر بات کسی وجہ سے نہ بن سکی۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام شادہ شکور ہے، سعد والی گلی میں بیوہ ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں وہاں سے رخصت ہوا اور اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ دستک کے جواب میں ایک خوش شکل ادھیڑ عمر کی عورت باہر آئی، جس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ میں شاہدہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں اس کی ماں ہوں۔ آپ کو جو پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے؟ عورت نے ناگواری سے کہا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، کسی غیر مرد کو اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میری بیٹی سے آپ کو کیا کام ہے؟ خالہ، ہم بے مقصد کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ آپ کے محلے میں امتیاز حسین نامی ایک شخص کا قتل ہوا ہے، اور صرف اکیلا قتل ہی نہیں۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ واردات کے وقت اس نے آپ کی بیٹی کو گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورت بڑک اٹھی، بولی، کیا نام ہے اس کا؟ آپ کی بہن کے بارے میں ہر کوئی ایسی بات کرے تو آپ برداشت کر پائیں گے؟ ذرا اس کو سامنے تو لائیں۔ میں نے اس کا منہ نہ توڑ دیا تو میرا نام بدل دینا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو دوسروں کی بیٹیوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ اب گلیوں میں چلنا کیا گناہ ہے؟ وہ خاصی برہم عورت تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بی بی، زیادہ شور نہ مچاؤ۔ انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم تمہاری بیٹی سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کسی مشکوک آدمی کو گلی میں سے گزرتے ہوئے دیکھا یا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ میری بیٹی کو شام کے وقت ماموں کے گھر چلی گئی ہے، اور ہم شریف لوگ ہیں۔ آپ دوبارہ ہمارے دروازے پر نہ آئیں۔ ہمارا مشکوک لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ عورت کسی شخص کے بقول پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، مگر اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے ماموں یعنی اپنے بھائی کے گھر کا پتہ بتانے پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ پڑوسیوں سے شادہ شکور کے ماموں کا پتہ معلوم کر کے وہاں جائے، اور صرف یہ پوچھ کر واپس آ جائے کہ لڑکی وہاں ہے یا پھر نہیں۔ ASI نے اس کے ماموں کے گھر کا پتہ کیا اور معلوم ہوا کہ شاہدہ ادھر ہی موجود ہے۔ دوسرے ہی دن لیڈی پولیس کی مدد سے شادہ شکور کو گرفتار کیا گیا۔ وہ ایک عورت تھی، کب تک بات دل کے اندر رکھ سکتی تھی؟ تھوڑی ہی سختی کے بعد اس نے سچ اگلنا شروع کیا اور بتایا کہ آج سے کچھ سال پہلے امتیاز حسین نے میری چھوٹی بہن شکیلہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ میری بہن کم عمر اور ناسمجھ تھی۔ اس نے میری بہن کو اپنی حویلی میں بلایا، پھر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ حاملہ ہوئی تو بدنامی کے ڈر سے زہر کھا کر خود اپنی جان لے لی، اور پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچے کو بھی مار دیا۔ بہن کی وفات کو ہم نے گواہ والوں کے سامنے ایک قدرتی موت ظاہر کیا، اور کسی کو بھی حقیقت کا علم نہ ہو سکا، لیکن صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ اس کے بعد امتیاز حسین لاہور چلا گیا، اور مجھے اس کو مارنے کا موقع نہ ملا۔ آج موقع ملا ہے تو میں نے یہ موقع ضائع نہ کیا۔ یہ امتیاز حسین کا آخری گناہ تھا، اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، مگر وہ پھر بھی میری بہن کا گنہگار گار تھا، اور میں اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اس طرح مجھے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی، کیونکہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس کا نفس میں نے اسی وجہ سے کاٹا تھا کہ پورے گاؤں کے تمام مرد حضرات
یہ سمجھ سکیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی۔ مجھے یہ سب کرنے پر کوئی شکوہ یا شرمندگی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنے کیے گئے گناہ کی سزا بھگتے گی، لیکن یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی وقتی طور پر تو چھپ سکتی ہے، لیکن ایک یا ایک دن اس کا بدلہ ضرور چکانا پڑتا ہے۔ کائنڈلی ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔